नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलादिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस का एहसान अज़ीम है कि जिस रब्ब करीम ने जुमअतुल मुबारक के फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करने की खातिर अपने घर में आने की तौफ़ीक बख्शी। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के जुमअतुल मुबारक को हमारे लिए दुनिया में, कब्र में, आखिरत में निजात और कामयाबी का सबब बनाए। सामीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि हम गुज़श्ता चंद जुमअतुल मुबारक से जानशीन मुस्तफ़ा खलीफा बिला फ़स्ल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु के मनाक़िब और फ़ज़ाइल पर गुफ्तगू कर रहे हैं। आज क्योंकि इस महीने का आखिरी जुमा है जमादी सानी का, तो हम अपनी अक़ीदत और अपनी कम इल्मी की बिना पर आज भी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से इंशाअल्लाह ज़िक्र होगा। क्योंकि पिछले जुमअतुल मुबारक पर मैंने हिजरत का वाक़या जहाँ से रोका था वहाँ से आगे उसका ज़िक्र करना चाहते हैं कि हिजरत का जो सारा वाक़या है, अगर इसको आप मेन किरदार के हवाले से देखें तो वो एक ही ज़ात सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आपको नज़र आएगी। सारा हिजरत का मेन किरदार जो था वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, और हिजरत के सारे इंतज़ामात खुद अल्लाह के रसूल ने भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर के सुपुर्द फरमा दी। ये ज़िम्मेदारी और ये सआदत अल्लाह ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अता फरमाई। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब सारे इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हुजूर की इजाज़त के बाद, कि हुजूर ने बता दिया कि अबू बकर हमने हिजरत करनी है और मैं तेरे साथ हूँगा, तू मेरे साथ होगा, और हम दोनों के साथ हमारा अल्लाह होगा। हमने मदीने जाना है, मदीने का सफ़र भी हो हैं जी, साथ मदीने वाला भी हो। खुद अंदाज़ा करें, ये तो सिर्फ सिद्दीक़ अकबर की ही खासियत। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर को जब लेकर गारे सौर पे चढ़ने लगे तो रिवायात में आता है कि सिद्दीक़ अकबर ने हुजूर को देखा बतकाज़ बशरियत। देखे ना, मेरे मुस्तफ़ा का जिस्म नाज़िक था, वो जिस्म नाज़िक जिसको अल्लाह ने जन्नत की मट्टी से पैदा फरमाया, जिस पर कभी मक्खी नहीं बैठी, जिस मुस्तफ़ा के जिस्म को इतना नफीस, इतना लतीफ़, इतना बारीक और इतना मुलायम और इतना पाकीज़ा बनाया कि जिस जिस्म का साया ही नहीं था। जिस्म का वजूद होता है, जिस चीज़ का वजूद हो तो उसका साया होता है। जिस चीज़ का वजूद होगा तो उसका साया आपको ज़रूर नज़र आएगा। लेकिन वो कैसा जिस्म था यार मुस्तफ़ा करीम का कि जिस जिस्म का साया ही नहीं था। सहाबा फरमाते हैं हमने रात की चांदनी में भी देखा और दिन को सूरज के ढलने के बाद भी देखा है, मुस्तफ़ा के जिस्म का हमें साया नजर नहीं आया। उस जिस्म नाज़िक
پر کیا گراں گزری ہوگی جب مصطفیٰ نے وہ سفر شروع فرمایا ہو، جب صدیق اکبر نے، اور ساتھ اللہ نے انتخاب کس کا فرمایا؟ سیدنا صدیق اکبر کا، جو میرے مصطفیٰ کے جسم کے تقاضوں کو بھی سمجھتے تھے، میرے مصطفیٰ کے جسم اور وجود مبارک کے تمام حالات سے بھی صدیق اکبر باخبر تھے۔ پہلے ہی عرض کر دیا کہ آقا میں صدیق آپ کے ساتھ ہوں، آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں، میں آپ کو لے کر غار ثور پہ چڑھتا ہوں۔ تو اب ایمان سے بتائیں یار، آج تھوڑا سا کوئی کسی پر احسان کر دے، ویسے تو ساری کائنات پر میرے مصطفیٰ کے احسانات ہیں، بشمول صدیق اکبر۔ حضور پر نہ صدیق کا کوئی احسان ہے، نہ کائنات انسانی میں کسی مخلوق کا کوئی احسان ہے۔ حضور پر اگر احسان ہے تو صرف میرے رب کا احسان ہے، باقی مصطفیٰ پر کسی کا احسان نہیں ہے۔ یہ تو صدیق کی شان کو بیان کرنے کے لیے مصطفیٰ نے فرما دیا، فرمایا کہ لوگوں سب کے احسان اتار دیے، صدیق کا نہیں احسان اتار، تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ لوگوں جس پر احسان نہیں ہو سکتا، مصطفیٰ نے وہ بھی احسان اپنے اوپر صدیق اکبر کا لازم کر دیا۔ اب دیکھیں نا، اللہ خود فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے جب بندے کے حقوق ہیں میرے اوپر، میرے حقوق ہیں بندے پر حقوق میرے یہ ہیں کہ وہ میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرے۔ یہ حدیث پاک میں، حدیث قدسی ہے کہ بندے پر جو رب کے حق ہیں، اللہ کے حقوق ہیں، وہ یہ ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کا شریک نہ ٹھہرائے۔ فرمایا جب وہ اپنا حق ادا کر دے گا تو پھر اللہ پر بھی بندے کے حق واجب ہو جاتے ہیں۔ اللہ پر کس چیز کا حق؟ وہ خدا ہے یار، وہ ہمارا رب ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ ہمارا معبود ہے، اس کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے کرم سے ہمارے حقوق اپنے اوپر مقرر فرما دی، اور یہ بھی مصطفیٰ کا احسان ہے۔ میں سمجھتا ہوں جہاں اتنے بڑے احسانات صدیق اکبر پر تھے تو مصطفیٰ نے یہ بھی احسان کر دیا کہ صدیق یہ بھی میرا احسان سمجھ کہ تیرے احسانوں کو میں اپنے اوپر لازم کر رہا ہوں۔ ہجرت کی رات ہے، مدینے کا سفر ہے، صدیق اکبر ہیں، اور صدیق اکبر کس کے ساتھ ہیں؟ خود مدینے والے کے ساتھ۔ تو صدیق اکبر نے حضور کو اپنے کندھوں پر بٹھایا، الغرض جب کندھوں پر بٹھایا تو چڑھائی ہے۔ آج بندہ جتنا تیز بھی ہو، یہ میرا بھائی میاں بیٹھا ہے، یہ کہتا ہے میں اتنے جلدی چڑھ گیا۔ میں نے کہا بھی آپ چست ہیں، آپ چلو سمارٹ تھے، ہم تھوڑا ہلدی تھے، ہمیں 3-3.25 گھنٹے لگ گئے چڑھتے چڑھتے۔ یعنی جوان طبیعت بھی ہو تو 2 گھنٹے سے پہلے تو نہیں پہنچ سکتا نا یار، لیکن اکیلا ہو وہاں کوئی آپ ساتھ سامان نہیں لے کر جا سکتے، سامان لے جانا بہت مشکل ہے وہاں، جسٹ ایک بوتل لے جا سکتے ہیں پانی پینے کے لیے۔ تو یار صدیق کی شان کو تو دیکھیں، صدیق نے کوئی عام انسان کو نہیں اٹھایا ہوا، نبوت کا وزن اٹھایا ہے صدیق اکبر نے، نبوت کا وزن۔ حضور جب فتح مکہ ہوئی نا، سرکار نے سارے بت توڑ دیے، مکے کے اندر جو بت کھڑے تھے سارے بت توڑ دیے۔ حضور نے فرمایا علی میرے کندھے پہ چڑھ جا، یہ اوپر جو بت کھڑے ہیں یہ بھی توڑ۔ مولا کائنات آزرو ادب عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے کندھوں پر نہیں چڑھتا، حضور آپ میرے کندھے پہ چڑھے، حضور آپ توڑیں میرے کندھوں پہ چڑھیں۔ کہ حضرت علی تھے نا، مصطفیٰ کے بیٹے بھی تھے نا، مصطفیٰ کی گود میں پلے تھے، شرم و حیا کے مالک بھی تھے۔ آقا میں نہیں چڑھتا آپ کے کندھوں پر، آپ میرے کندھوں پہ چڑھیں۔ میرے مصطفیٰ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تیرے اندر ہمت نہیں ہے کہ تو نبوت کے طاقت کو اٹھا سکے، تیرے اندر اتنی طاقت علی نہیں ہے کہ تو نبوت کے وزن کو اٹھا سکے۔ جہاں علی نہ اٹھا سکا وہاں صدیق نے اپنے کندھوں پہ مصطفیٰ کو اٹھایا، اور پھر صرف اٹھایا نہیں، پھر غار ثور کا سفر کیا۔ غار ثور کا سفر جب صدیق اکبر کر چکے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اوپر لے گئے، عرض کیا کہ آقا آپ یہاں تشریف فرما ہوں اور میں جا کے غار کو صاف کرتا ہوں۔
کہیں کوئی موذی جانور سرکار کو تکلیف نہ دے دے، اندھیری گھپ رات، سالہ سال سے بند رات ہیں جی، غاروں پہاڑوں کے اندر رات، اور صدیق اکبر وہ کہتے ہیں نا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لب بام، ابھی عقل روکتی رہی صدیق دیکھ کیا کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر یار کے نام پہ جان جاتی ہے تو سودا سستا ہے۔ ساری غار صاف کی، کپڑوں سے پتھروں سے سارے سوراخ بند کر دیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب سوراخ بند ہو گئے تو ایک سوراخ کھلا رہ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ آقا آپ تشریف لے آئیں، اب صدیق کا دل مطمئن ہو چکا ہے کہ میرے مصطفیٰ آرام سے غار میں آرام فرما سکتے ہیں۔ اور صدیق اکبر کی گود میں حضور نے سر مبارک رکھا۔ یار ہم قرآن کو چومتے ہیں نا، قرآن کے غلاف کو بھی چومتے ہیں یا نہیں چومتے؟ لگا ہوتا ہے نا، کپڑے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کپڑا تو یہ ہے ہم بدن پہ نہیں پہنتے یار ایسا کپڑا، لیکن جب قرآن سے ساتھ لگ گیا تو ہم کعبہ چومنے جاتے ہیں نا، ہم کپڑے کو تو نہیں چومنے جاتے، لیکن وہ غلاف بھی کتنا سونا لگتا ہے، وہ غلاف بھی کتنا حسین اور کتنا پیارا لگتا ہے کہ اللہ کے گھر کو لپٹا ہوا ہے۔ وہ غلاف تبرک لوگ لے کر آتے ہیں۔ میرے پاس بھی ایک دوست نے مجھے تبرک دیا کعبۃ اللہ کا غلاف، لوگ تبرکن لے کر آتے ہیں۔ مجھے بتائیں جس کپڑے میں کعبہ لپٹ جائے وہ کپڑا اتنا عظیم، جس کپڑے میں قرآن لپٹ جائے وہ کپڑا اتنا عظیم، اور جس گود میں مصطفیٰ لیٹ جائیں جی، جس گود میں صرف مصطفیٰ لیٹے نہیں ہیں، مصطفیٰ نے آرام فرمایا ہے، یعنی آرام گاہ مصطفیٰ تھی صدیق اکبر کی گود۔ آرام یار رحل کو ہم کیوں چومتے ہیں کہ قرآن کے رکھنے کی جگہ ہے، بابا رحل قرآن کے رکھنے کی جگہ ہے تو صدیق اکبر کی گود مصطفیٰ کے آرام کرنے کی جگہ ہے۔ حضور آرام فرما رہے، صدیق اکبر مصطفیٰ کے ودھا کے مکھڑے کو تکتے رہے، اور یہ وہ صدیق اکبر کی خاصیت اور خصوصیت ہے کہ یہ وہ سعادت ہے جو کائنات انسانی میں کسی کو نصیب نہیں۔ حضور دیکھتے تھے مدینے میں، مکے میں، آقا علیہ السلام باہر بھی آتے، گھر بھی جاتے، نگاہ پڑتی تو ایک ساتھ سب پہ نگاہ پڑ جاتی تھی۔ ایک نگاہ میں حضور صدیق کو بھی دیکھ رہے ہیں، اسی نگاہ میں حضور علی کو بھی دیکھ رہے ہیں، اسی نگاہ میں عمر کو بھی دیکھ رہے ہیں، اسی نگاہ میں حضور ازواج کو بھی دیکھ رہے ہیں، اسی نگاہ میں حضور باقی صحابہ کرام کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن آج اللہ کی عزت کی قسم نگاہ وہی مصطفیٰ کی ہے، لیکن پڑھ صرف صدیق اکبر پہ رہی ہے۔ 3 دن 3 راتیں سیدنا صدیق اکبر نے مصطفیٰ کو اپنی گود میں سلایا، کتنی دن، اور مصطفیٰ کو سکون ملتا تھا۔ صدیق اکبر کی گود میں حضور کو سکون ملتا تھا۔ جس گود میں صدیق حضور کو سکون ملے، اس صدیق اکبر کی گود کا عالم کیا ہوگا؟ اس صدیق اکبر کی یہی وجہ ہے نا، آپ دیکھیں نا کہ ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت کا یہ نظریہ ہے، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، سب سے بڑھ کر صحابہ کرام میں جو افضل ترین ذات اقدس ہے وہ صدیق اکبر کی ہے۔ یہ افضلیت میں نے نہیں دی، یہ افضلیت کسی محدث نے نہیں دی، کسی عالم نے نہیں دی، میں وہ یوٹیوب کا دور ہے، ہر بندہ اپنا نظریہ پیش کر رہا ہے، تو یوٹیوب پہ سن رہا تھا کہ ہم اس نمبر شمرو کے، بلکہ ایک نام نہاد پیر تھا ادھر کا، ایسٹ سائڈ پر لودھرا سائڈ کا، وہ بتا رہا تھا کہ ہم کسی نمبر کے چکر میں نہیں پڑتے، یہ جو مولویوں نے نمبر تقسیم کیے ہوئے ہیں نا کہ پہلا اس کا نمبر ہے، پہلا اس کا نمبر ہے، ہم ان چکروں میں نہیں پڑتے۔ ارے نادان، تجھے کون بتائے یار، یہ نمبر ہم نے نہیں دیے، مولویوں نہیں نے دیے، یہ نمبر میرے مصطفیٰ نے دیے اور میرے خدا نے دیے ہیں۔ صدیق اکبر یہ نمبر خود خدا نے دیے، یہ نمبر خود مصطفیٰ نے دیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا،
صدیق سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک دن حضور کو محسوس ہوا مصلی پہ سیدنا عمر فاروق کھڑے ہیں، حضرت عمر فاروق صفیں سیدھی کر رہے تھے، آواز بلند تھی حضرت عمر فاروق کی۔ حضور نے اندر سے سن لیا کہ شاید حضرت ابو عمر فاروق نماز نہ پڑھا رہے ہوں۔ حضور نے کھڑکی کھولی، حضور نے فرمایا خبردار، میرے صدیق کے ہوتے ہوئے میرے مصلی پہ کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ میرے صدیق کے ہوتے ہوئے اس امت کی امامت کا حقدار صرف صدیق اکبر ہے۔ اور خود اندازہ کریں یار، جس صدیق کی اقتداء میں مصطفیٰ نے نماز پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا ہو، حضور نے خواہش کی ہے، صدیق میرا جی چاہتا تھا کہ امام تو ہو، میں تیرا مقتدی بن جاؤں۔ یار آج ایک اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بات ریکارڈ پہ جا رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ پیغام ساری دنیا میں کلمہ گو کو ملے اور نوجوانوں کو ملے جو آج معروف ہو چکے ہیں یوٹیوب چینل پہ، لوگوں کے نظریات سن سن کے اپنے نظریے خراب اور برباد کر رہے ہیں، اپنے ایمان خراب کر رہے ہیں۔ یار یہ ووٹوں کا الیکشن کا دور چل رہا ہے، اب دیکھیں اپنے علاقے کی بات کریں، یہاں انہوں نے پیو دادا ایم این اے بنتے رہے، اب وہ بنتے رہے، اب انہوں نے اپنے بیٹوں کو مسلط کر دیا، جی ہمارے بیٹوں کو دے دو۔ اب کوئی پڑھا لکھا پورے علاقے میں کوئی نہیں ہے، ان کے مقابلے کا کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، کوئی کھڑا ہو کے نہیں کہہ سکتا یار ہمارے بیٹے بھی تو پڑھے لکھے ہیں، اب ساری زندگی ہم نے آپ کو ووٹ دیے ہیں، آپ ہمیں دیں، نہیں دیں گے۔ کوئی ممبر نہیں چاہتا کہ میری ممبری کسی دوسرے کے پاس جائے، وہ کہتا ہے میری ممبری میرے بیٹے کے پاس رہے۔ میں ممبر ہوں، ایم این اے ہوں تو میرا بیٹا ایم این اے بنے، میں ایم پی ہوں تو میرا بیٹا، میں چیئرمین تو میرا بیٹا چیئرمین بنے۔ بابا یہاں معاملہ ہی ہو رہا ہے، وہ مصطفیٰ کے نواسے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جن کی پاکیزگی کا عالم یہ ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، فرمایا جس طرح پاک کرنے کا حق تھا اس طرح مصطفیٰ کی آل کو ہم نے پاک کر دیا، حضور کی اہل بیت کو اس طرح پاک کر دیا۔ اور پاکیزگی کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہر نقص، ہر عیب، ہر خرافت، ہر پلیدی، ہر نجس سے مصطفیٰ کی آل کو پاک کیا۔ والد الحسن بعد صلاۃ الظہر صلت العصر آدان، حضرت سیدہ زہرا پاک نے ظہر کی نماز ادا کی اور ظہر کے بعد امام حسن پیدا ہوئے اور عصر کی نماز سیدہ زہرا پاک نے ادا فرمائی ہے۔ یہ پاکیزگی کا عالم ہے، یہ شان کا عالم ہے، لیکن میرے مصطفیٰ نے سرداری بیٹوں کو نہیں دی، سرداری صدیق اکبر کو عطا فرمائی۔ آج کوئی ممبری نہیں دیتا، میرے مصطفیٰ نے امت کی سرداری دے دی، میرے مصطفیٰ نے مصلی دے دیا، میرے مصطفیٰ نے امت کی امامت عطا فرما دی۔ فرمایا میرے مصلی پر میرا صدیق کھڑا ہوگا۔ بابا یہ کیا تھا؟ یہ وہی قربانیاں تھی صدیق اکبر کی، یہ وہ نوکریاں تھی صدیق اکبر کی، یہ وہ خدمت تھی صدیق اکبر کی، جس کا بدلہ میرے مصطفیٰ نے یہ دیا۔ فرمایا کہ صدیق جس طرح تو نبی کی خدمت کر چکا ہے، میرے بیٹے حقدار نہیں، میری آل نہیں، صدیق تو اس کا حقدار ہے۔ میرے مصطفیٰ نے سرداری دے دی ہے صدیق اکبر کو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غار ثور میں 3 دن 3 راتیں اپنی گود میں حضور کو رکھا، اور 3 دن میرے مصطفیٰ آرام کرتے رہے صدیق اکبر کی گود میں۔ یہ وہ سعادت ہے، یہ وہ نیکی ہے، یہ وہ مرتبہ ہے صدیق اکبر کا کہ اللہ کی عزت کی قسم پوری زندگی حضرت سیدنا فاروق اعظم جیسا صحابی حضور کی حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں عرض کرتا رہا، صدیق عمر کی ساری نیکیاں لے لو، عمر کی جتنی نیکیاں ہیں، عمر کی نیکیوں کا عالم کیا تھا۔ رات ہے، اندھیری رات ہے، اتارے چمک رہے ہیں، سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے بستر پر حضور جلوہ گر ہیں۔ سیدہ ام المومنین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ بتائیں جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنے بھی کسی امتی کے نیکیاں ہیں؟ اور یہ سوال کوئی ایسا نہیں تھا، بچپنا نہیں تھا کہ بچپنی میں سوال کر دیا، ایسے ہی سوال کر دیا، اتفاق سے سوال نکل گیا۔ بابا یہ وہ بی بی ہیں جو 8000 صحابہ کرام کی استاد محترمہ ہیں، 8000 صحابہ کرام کو جنہوں نے علم پڑھایا، مصطفیٰ کا دین پڑھایا، اور یہ وہ بی بی صاحبہ ہیں جو نگاہ مصطفیٰ سے علم حاصل کرتی ہی 9 سال، اور یہ وہ بی بی صاحبہ ہیں، یہ ام المومنین وہ ہیں جو عمر کے دور میں فتویٰ آپ دیتی تھی۔ عمر کے بعد کوئی فتویٰ لینے آتا، فرمایا تمہیں نہیں پتا جس دور میں، جس شہر میں ام المومنین عائشہ صدیقہ جیسی عالمہ بیٹھی ہو، عمر کون ہوتا ہے فتویٰ دینے والا؟ یہ وہ عالمہ فاضلہ
ایسے اتفاق سے سوال نہیں کیا، وہ اپنے یقین اور اپنے علم کے مطابق سوال کیا، اور یہ عقیدہ تھا سیدہ عائشہ صدیقہ کا کہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں مصطفیٰ اس کا علم بھی رکھتے ہیں، اور امت کے جتنے نیکی ہیں مصطفیٰ امت کی نیکیوں کا علم بھی رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جب سوال کیا ام المومنین نے، حضور یہ بتائیں کہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنے کسی آپ کے امتی کی نیکیاں ہیں؟ حضور مسکرا پڑے۔ حضور نے دیکھا ہوگا نا کہ عائشہ نے سوال کیا کر دیا ہے، تو مصطفیٰ سمجھ گئے۔ حضور نے فرمایا ہاں عائشہ، اگر حضور کو علم نہ ہوتا حضور نہ فرما دیتے سیدنا ام المومنین عائشہ صدیقہ کو، عائشہ تو نے کیا بات پوچھ لی ہے، آسمان کے ستاروں کا کس کو علم ہے اللہ کے سوا؟ نہیں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہاں عائشہ، ہے علم، ہے نیکیاں اتنی۔ یا رسول اللہ کس کی ہیں؟ حضور مسکرا فرمایا میرے عمر کی ہیں۔ کتنی ہیں؟ سبحان اللہ کہہ دیں تھوڑی سی، چلو ایسا ایسا سبحان اللہ کہہ دیں یار۔ کتنی نیکی، کس کی نیکیاں ہیں؟ میرے عمر کی نیکیاں ہیں۔ تو ام المومنین خاموش ہو گئی۔ حضور تھے نا جو، مجھے بتائیں یار، جو آسمان کے ستاروں کا علم رکھتا ہے، سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے دل کی بات کا علم نہیں رکھتے تھے؟ جو ستاروں کو جان رہا ہے، امت کے نیکیوں کو جان رہا ہے، اور امت کے میرے عمر کی نیکیاں، وہ عمر کی نیکیاں کون سی نیکیاں جو پوری زندگی کی نیکیاں تھی یار؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد 12.5 سال بعد شہادت ہوئی ہے۔ کتنے سال بعد حضرت عمر کی شہادت ہوئی؟ حضور کے وصال کے 12.5 سال بعد شہادت ہوئی ہے۔ جو 12.5 سال بعد شہادت ہوئی، یہ 12.5 سال زندگی گزاری، کیا اس میں نیکیاں نہیں کی ہوگی عمر نے؟ ابھی عمر نے نیکیاں نہیں کی، میرے مصطفیٰ نے پہلے بتا دیا کہ عمر کی جتنی نیکیاں اتنے آسمان کے ستارے ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ خاموش ہو گئی۔ حضور نے فرمایا ہاں عائشہ، میں جانتا ہوں خاموش کیوں ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ بس ویسے ہی فرمایا عائشہ دل کی بات بتا، یہ نبی ہے، اللہ کا محبوب ہے، بتا دل کی بات بتا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ آقا جان تو چکے ہیں، چلو سن لیں آقا۔ حضور میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ شاید آپ میرے باپ کا نام لیں گے، آپ میرے بابا کا نام لیں گے، سیدنا ابوبکر صدیق کا نام لیں گے۔ حضور نے فرمایا عائشہ میری طرف دیکھ، مصطفیٰ کی طرف دیکھا، فرمایا عائشہ ابوبکر کی کیا بات ہے، ابوبکر سے موازنہ کرتی ہے؟ فرمایا عائشہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم، عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف اور تیرے باپ کی غار والی نیکی ایک طرف۔ عمر کی ساری نیکیاں، حضرت عمر پوری زندگی سیدنا صدیق اکبر کو کہتے رہے کہ صدیق ساری نیکیاں عمر سے لے لو، ساری نیکیاں لے لو، یہ غار والی نیکی دے دو۔ وہ غار میں کیا تھا یہ تو عمر سے جا کر پوچھے نا کہ غار والی نیکی کی اہمیت کیا تھی۔ آج شاید کسی کو یہ نہ پتا ہو کہ غار والی نیکی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ بابا یہ جو نمبر دیے جا رہے ہیں نا، یہ انہی نوکری کی وجہ سے دیے جا رہے ہیں، خدمت کی وجہ سے دیے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے جو مقام بلند ہے نا، جو مرتبے ہیں، عزتیں ہیں، اللہ نے دی ہیں، یہ مصطفیٰ کی نوکری کی وجہ سے دی ہیں، حضور کی خدمت کی وجہ سے دی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدیق ساری نیکیاں ایک طرف، تیری صدیق تیری غار والی نیکی ایک طرف۔ تو 3 دن 3 راتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غار ثور میں گزاری۔ اب یہاں ایک نکتہ پہلے بھی اس کو میں ڈسکس کر چکا ہوں، لیکن آج ایک بار پھر آپ کو یہ نوجوان نسل کو سنانا چاہتا ہوں کہ 3 دن 3 راتیں جو غار ثور میں حضور تشریف لے گئے، کیا وجہ تھی، اس کی حکمت کیا تھی؟ بعض اوقات عام بیان کیا جاتا ہے جی حضور پناہ لینے کے لیے تشریف لے گئے، حضور پناہ لینے کے لیے غار ثور میں تشریف لے گئے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر پناہ لینے کے لیے گئے ہیں تو بتائیں جب حضور نے اپنے بستر کو چھوڑا، اپنے حجرے سے باہر نکلے، باہر کیا تھا؟ باہر کافر کھڑے تھے، محاصرہ کیا ہوا تھا، تلواریں لے کر کھڑے تھے ابو جہل وغیرہ یا نہیں کھڑے تھے؟ جو نبی وہاں سے بچ سکتا ہے کیا راستے سے نہیں بچ سکتا تھا؟ بولیں۔ غزوہ تبوک میں محبوب نے ایک مٹھی مٹی کی بھر کے سورہ یاسین پڑھ کے ایسی پھینکی، اللہ نے پورے لشکر کو اندھا کر دیا۔ جو ایک مٹھی مٹی کی پھینک کے لشکر کو اندھا کر سکتا ہے، کیا وہ راستے میں نبی نہیں بچ سکتا تھا؟ پناہ کا کوئی معاملہ نہیں تھا،
چلو ہو سکتا ہے کوئی دوست یہ کہے، ابھی میں نے DHA میں یہ بات کی، کوئی ہو سکتا ہے کہ اس جملے کو کوئی شرکیہ سمجھ رہا ہو کہ نبی تھوڑی بچاتا ہے، بچاتا تو اللہ ہے، نبی تو نہیں بچا سکتا۔ بھئی ہم چلو شرک ختم کر دیتے ہیں، مجھے بتائیں کہ جو رب محاصرے کے دوران اپنے نبی کو بچا سکتا ہے وہ راستے میں نہیں بچا سکتا تھا؟ ہجرت کی رات جب غار ثور پہ حضور چڑھ رہے تھے تو وہ سراقہ ابن مالک نے جب دیکھا، کیونکہ پورا جزیرہ عرب تلاش کر رہا تھا، 200 اونٹ انعام رکھا ہوا تھا کافروں نے، 200 اونٹ، ایک آدمی کے بدلے میں 100 اونٹ، نسلیں کھاتی تو اونٹ نہ ختم ہوتے یار، پوری زندگی ڈاکوؤں نے ڈکیٹیاں چھوڑ دیں، چوروں نے چوریاں چھوڑ دیں کہ ابھی کتنی چوری کر لیں گے، 10 اونٹ جتنی چوری پوری زندگی کر لیں گے، یہ ایک بندے کو ہم گرفتار کر کے دے دیتے ہیں تو 100 اونٹ مل جائیں گے۔ یہ دیکھ لو کہ ڈاکو اور چور اپنے اپنے دھندے کو چھوڑ کر حضور کی تلاش میں لگے ہوئے تھے، پورا جزیرہ عرب مصطفیٰ کو تلاش کر رہا تھا۔ اتنے میں سراقہ ابن مالک نے جب حضور کو دیکھا تو پیچھے مڑنے لگا کہ میں کافروں کو بلاؤں یا کسی ساتھی کو بلاؤں، تو نشاندہی ہو چکی ہے، جائیں پیچھے۔ تو حضرت صدیق اکبر رو پڑے، فرمایا صدیق خیر ہیں؟ عرض کیا کہ آقا سراقہ دیکھ کے جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ نہیں جائے گا۔ حضور نے نگاہ ڈالی، اس کا گھوڑا گھٹنوں سمیت پہاڑ میں غرق ہو گیا۔ اب وہ کافر تو تھا لیکن دل سے یہ سمجھتا تھا کہ یہ سچا ہے، وہ حسد کی وجہ سے صرف کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے، یہ سمجھ چکے تھے کہ یہ نبی ہے۔ 40 سال ہمارے اندر گزارا ہے، اس نے 40 سال کا عرصہ گزارا ہے۔ صادق و امین لقب خود دے چکے تھے نا یار، صادق و امین کے لقب تو خود یاد کرتے تھے، اپنے فیصلے مصطفیٰ سے کراتے تھے۔ وہ سمجھ چکا تھا اب خدا کی پکڑ میں آ چکا ہوں تو اب سیدھا سیدھا معافی مانگ لے۔ کہا کہ بس معاف کر دو جی، میں توبہ کرتا ہوں، نہیں بتاؤں گا، بلکہ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہاں کھڑے ہو کے کسی کافر کو اس طرف نہیں آنے دوں گا، میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ حضور نے دل میں نگاہ ڈالی تو اس کا دل سچ کہہ رہا تھا کہ یہ سچی توبہ کرنا چاہتا ہے۔ حضور نے نگاہ ڈالی تو اس کا گھوڑا باہر نکل آیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو نبی ایک نگاہ سے گھوڑے کو غرق بھی کر سکتا ہے، گھٹنوں سمیت اور نکال بھی سکتا ہے، کیا وہ راستے سے نبی نہیں بچ سکتا تھا؟ کافروں کے شر سے بچ سکتا تھا۔ اللہ بھی بچاتا، اپنے محبوب کو بچانا تھا نا رب نے، وہ بھی بچا سکتا تھا، لیکن نہ مصطفیٰ نے ڈائریکٹ سفر کیا، نہ خدا نے کہا کہ آپ نے مدینے جانا ہے۔ غار ثور میں جانے کی حکمت کیا تھی؟ غار ثور کی حکمت جو اشاق اور عفا نے، جو متقدمین نے لکھی ہے، وہ یہ تھی کہ غار ثور میں کیونکہ یہ 3 دن اور 3 راتیں مصطفیٰ نے صدیق اکبر کو اپنے پاس رکھنا تھا۔ فرمایا محبوب نگاہ نبوت سے ذرا دیکھو، تمہارے وصال کے بعد بہت بڑے فتنے جنم لینے والے ہیں۔ حضور کا جب وصال ہوا نا، حضور کے وصال کے بعد ذرا تاریخ پڑھ کر دیکھو، احادیث کا مطالعہ کرو، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان مرتد ہوئے ہیں۔ منکرین زکوٰۃ کے فتنے کھڑے ہو گئے اور جھوٹے نبیوں کے دعوے ہو گئے۔ مسیلمہ کذاب کے ساتھ کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ہر طرف سے فتنے، اندرونی فتنے، بیرونی فتنے، باہر سے جلغاریں ہونے لگ گئیں، اندر سے فتنے بپا ہونے لگ گئے۔ تو نبوت کے وصال، نبی کے وصال کے بعد فتنے اتنے بڑے خطرناک تھے جو نبوت کی طاقت کو چیلنج کرنا چاہتے تھے، نبی کے بغیر اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب آپ کے وصال کے بعد کیونکہ فتنے اتنے خطرناک ہیں، بغیر نبی کے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو آج موقع بہترین ہے نا، نبوت کا سلسلہ تو ہم نے حبیب بند کر دیا، ختم نبوت کا تاج تو آپ کی پیشانی پہ سجا تھے، ہم نے بند کر دیا، لیکن محبوب آج موقع بہترین ہے، اسی صدیق کو لے جاؤ اس غار ثور کے اندر، اس پر ایسی نگاہ ڈالو، اس کا ظاہر بھی اپنے جیسا کر دو، اس کا باطن بھی اپنا جیسا کر دو۔ یہی وجہ تھی جب مصطفیٰ کے وصال کے بعد ہر طرف سے فتنے بپا ہو رہے تھے، ہر طرف سے یلغاریں ہو رہی تھی، ایک صدیق اکبر تو تھے جو اس کا مقابلہ کر رہے تھے۔ یہ بابا صدیق اکبر کا کمال نہیں تھا، یہ نگاہ نبوت کا غار ثور میں کمال تھا۔ اور یہی دوسری وجہ ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر کو لے کر آپ مدینہ شریف پہنچے، اور مدینہ شریف میں جب سرکار پہنچے تو لوگوں کو نہیں پتہ چل رہا تھا اس میں صدیق کون ہے اور نبی کون ہے۔
حالانکہ 2 ملاقاتیں پہلے ہو چکی ہیں، مدینے میں دعوتیں دے چکے ہیں، حضور کو بلا چکے ہیں کہ حضور آ جاؤ، دیکھ چکے ہیں، صدیق اکبر کو مل چکے ہیں، حضور کو مل چکے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں پتا چلتا تھا کہ اس میں صدیق کون ہے، نبی کون ہے۔ صدیق اکبر نے بھانپ لیا تھا، جانچ لیا تھا کہ یہ بھول رہے ہیں، غلط فہمی میں شمار ہو چکے ہیں، مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو صدیق اکبر نے پتہ ہے کیا کیا؟ خادم کا کام ہے خدمت کرنا، نوکر کا کام ہے نوکری کرنا، جلدی جلدی اپنے کندھے سے کپڑا اتارا اور حضور کے اوپر سائبان کر دیا، ایسے سایہ کر دیا، آنے والوں کو آپ نے اشارہ کر دیا، لوگو یہ تو نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہے، میں صدیق ہوں، یہ میرے مخدوم ہے۔ تو یہ نگاہ نبوت کا کمال تھا، صدیق کا ظاہر اور باطن اپنے جیسا کر دیا۔ اور نگاہ وصال نبوت کے بعد، حضور کے وصال کے بعد جب فتنے بپا ہوئے، یہی وجہ تھی حضرت عمر جیسا بہادر بھی کہہ رہا ہے کہ اس قافلے کو آپ باہر نہ بھیجیں، اندرونی فتنے اتنے خطرناک ہیں، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، آپ اسامہ بن زید کو باہر نہ بھیجیں۔ آپ نے فرمایا خدا کی عزت کی قسم عمر، تمہارے اور مجھ سمیت ہمارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، ہمارے جسم کے ٹکڑے گوشت اٹھا کے پرندے کھا جائیں، یہ مجھے منظور ہے۔ مصطفیٰ کا فیصلہ جو ہو چکا تھا قافلہ بھیجنے کا، اس کو ڈیلے کرنا، اس کو نہ بھیجنا، یہ صدیق اکبر کو منظور نہیں ہے۔ حضور نے جو فیصلہ فرمایا ہے، سب سے پہلے آپ نے اعلان کیا، آپ نے خلافت سنبھالنے کے بعد پہلا فیصلہ بھی یہی کیا، فرمایا لوگوں جو مصطفیٰ کا حکم تھا فیصلے قافلے کا، پہلے میں آرڈر کرتا ہوں پہلے مصطفیٰ کے فرمان پر عمل کیا جائے، پہلے مصطفیٰ کے فرمان پر عمل کیا جائے۔ اور یہ جو صدیق اکبر کا دور گزرا، یہ میرے مصطفیٰ کا مظہر تھا، میرے مصطفیٰ کی سیرت کا مظہر تھا۔ اور پھر یہ خلفائے راشدین کا جو دور ہے 30 سالہ، یہ عین مصطفیٰ کی سیرت کا دور ہے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اللہ تعالی صدیق اکبر کی خیرات ہمیں ہمارے نسلوں کو عطا فرمائے، کیونکہ ہم نے پورا مہینہ اپنی کم علمی اور کم فہمی کی بنا پر اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا ہے۔ آج کیونکہ 29 میرے خیال جمادی الثانی ہے، تو مہینہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، تو زندگی باقی تو پھر انشاءاللہ صدیق اکبر کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔